नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसी फज़्ल व करम से क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में हम सूरतुल हदीद के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह के इस सूरत की 23 आयत तक का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 24 से तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 24 में इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना अल्लज़ीना यबखलूना, अल्लज़ीना यबखलूना। पिछली आयत में आखिर में अल्फाज आए थे कि अल्लाह तबारक व ताला पसंद नहीं करता हर ऐसे शख्स को जो ख़ुद को कुछ ख्याल करता हो और या वो बहुत ज़्यादा शेखी बिगाड़ने वाला हो, बड़ाई करने वाला हो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। अब मज़ीद वज़ाहत आ रही है कि ये मुख्ताल और फ़खूर, ये ख़ुद को समझने वाले या बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ करने वाले कौन लोग होते हैं। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना कई मरतबा आ चुका, ये इसमें मौसूल है अल्लाज़ी की जमा, जो के यानी वो लोग जो के यबखलूना, यबखलूना का मादा होता है बा, खा और लाम। जब आप लुगत में जाके देखेंगे इसको तो आपको नजर आएगा कि ये बाब समय से होता है। समआ यस्मऊ के वजन पर बखिला यबखलू। अलामत मुजारे या बता रही है कि ये फेले मुजारे है, और जब आप मुजारे की गर्दान से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये मुजारे में तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का। यफ़अलूना, यह बाब समया से यस्माऊना के वजन पर यबखलूना मुजारे और जमा मुज़क्कर गायब। यबखलूना बाखा लाम मादा बाब समया से इसके माने होते हैं बुखल करना, कंजूसी करना। अल्लज़ीना यबखलून, वो लोग हैं जो कि बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। मुराद ये है कि अपना पैसा संभाल संभाल के रखते हैं और किसी भी कार खैर में वो खर्च नहीं करते। अल्लज़ीना यबखलून, ये वो लोग हैं जो बुखल करते हैं। वा यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल व यअमुरून अन्नास व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल। वाव इस्तिनाफ का है, इसलिए कि नया जुमला इससे शुरू हो रहा है। माने इसके भी होते हैं और, चाहे वाव अतफ का हो चाहे इस्तिनाफ का हो, मफहूम होता है और। व यअमुरूना, यअमुरूना का मादा है हमजा, मीम और रा। और अगर आप जाके देखेंगे लुगत में तो इसके आगे लिखा होगा नून, यानी ये बाप नसरा है। नसरा यनसुरु, अमरा यअमुरु, अमरा यअमुरु। और जैसे यबखलूना था ऐसे यामुरूना, ये भी मुजारे और वही जमा मुज़क्कर और गायब। अमरा यामुरू का मतलब होता है हुक्म देना, मशवरा देना। व यामुरूना, और वो हुक्म देते हैं या मशवरा देते हैं किस चीज़ का, किसको, अन्नासा। अन्नास इससे पहले सूरह हुजरात में आ चुका है, आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अन्नास
کا مطلب ہے لوگ، اور یہ یہاں پر مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگوں کو بھی پٹی پڑھاتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کس چیز کا؟ بالبخلی، بخل کا، کنجوسی کا۔ بالبخلی مرکب جاری ہے، با حرف جار اور بخل، بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ یہ بخل یہ مصدر ہے، بخلا یبخلو کا مصدر، ابھی ہم نے پڑھا بخلا یبخلو باب سمع سے، اس کا مصدر بخلن، بخلن کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ یہ یہاں مجرور ہے اس با کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو بھی بخل کا۔ میں نے عرض کیا کہ ناسا پر مفعول نصب اس لیے ہے کہ یہ یامرون کا مفعول ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ اس کے بعد آیت کے اگلے الفاظ ہیں وَمَن یتولی، وَمَن یتولی، واو پھر استناف کا ہے، اس کا مطلب اور، من موصولہ ہے، اور جو کوئی بھی، یتولی میم نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لام واو نون، تو پھر ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ادغام ہوا تجوید کے قاعدے سے، میں بجائے من یتولی کے نہیں بلکہ میں یتولی۔ یتولی اس کا مادہ ہے واو لام اور یا، اور یہاں یہ باب تفعل سے ہے، باب تفعل۔ باب تفعل میں واو لام یا مادے سے یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ ومن یتولی، اصل جو صیغہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ باب تفعل میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے تفعل یتفعلو، یتفعلو۔ آپ اس میں مادہ پلیس کیجئے واو لام یا، تو یہ ہو جائے گا یتولیو، اور یہ زبر کے بعد چونکہ یا ہے، یا کی زبر سے نسبت نہیں ہوتی، زبر کی نسبت الف سے ہوتی ہے، تو یہ یا تبدیل ہو جائے گا الف میں، اور ہم اسے لکھیں گے یتولا، یتولا۔ اب جب اس کے شروع میں لگا من شرطیہ، تو یہ من شرطیہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، تو جب اس کے شروع میں من لگے گا تو یہ مضارع مجزوم ہوگا، اور مجزوم ہونے کی وجہ سے یہ جو الف ہے یہ غائب ہو جائے گا۔ یہ اصل میں یا تھا جو الف میں تبدیل ہوا تھا، مجزوم ہونے کی وجہ سے وہ حذف ہو جائے گا اور خالی رہ جائے گا یتولی۔ ومن یتولی، واو لام یا سے باب تفاعل میں معنی ہوتے ہیں پہلو تہی کرنا، رو گردانی کرنا، رخ پھیر لینا۔ تو فرمایا ومن یتولی، اور جس کسی نے رخ پھیر لیا، جس کسی نے اللہ کے احکامات، اللہ کے بیان کردہ دین کے تقاضے ادا نہیں کیے، ان سے رخ پھیرا، دنیا داری میں لگا رہا، بخل کرتا رہا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا یا اللہ کی راہ میں اپنا وقت نہ لگایا۔ ومن یتولی، جس کسی نے بھی روگردانی کی، پہلو تہی کی، رخ پھیرا، فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، ہوا یہ متعلقہ ضمیر ہے کیونکہ آگے خبر پر ال لگا ہوا ہے، اور اس سے ایک تاکید کا، ایک حصر کا اسلوب پیدا ہوتا ہے۔
فإن اللہ ہوا، ہوا یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے. الغنی، غنی کا مادہ ہے غین، نون اور یا، اور یہ باب تفعیل سے ہے. باب یہ فعیل کے وزن پر یہ صفت ہے. فعیل، فعیل کے وزن پر بنے گا اس سے غنی یون. غنی یون، غنی یون کے معنی ہوتے ہیں ایسی ہستی کو غنی کہتے ہیں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اس معنی میں کہ اللہ کو کسی کے انفاق کی، کسی کے جہاد کی، کسی کی عبادت کی، کسی کی دین کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بھی دین کے تقاضے میں بتا رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہماری ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے مکمل ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں. الحمید، حمید کا مادہ ہے ہا، میم اور دال، اور یہ بھی فعیل کے وزن پر اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اور حمید کے معنی ہے کہ جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہو، جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ خود بخود ہو رہی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج آ جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی آمد کا اعلان کرے، بلکہ اس کا آ جانا ہی اپنی آمد کی دلیل ہوتا ہے. اس کا ظہور اتنا شدت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمد کی دلیل خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. کوئی اللہ کی حمد کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کے بیان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق اپنے وجود سے اللہ کی کاریگری کی تعریف کر رہی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ تو ہے ہی. یہ ہوا کی وجہ سے ایک تاکید، ایک حصر کا اسلوب پیدا ہو گیا. تو بے شک اللہ ہے ہی غنی اور حمید، یعنی بے شک اللہ تعالی ہے ہی وہ ہستی جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے. الحمدللہ آیت نمبر 24 مکمل ہوئی. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں الفاظ ہیں لقد لقد ارسلنا رسولنا. لقد لام تاکید کا ہے، اور قد یہ آتا ہے ماضی کے اندر ایک قربت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، اور یا پھر اس کی وجہ سے مفہوم میں ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے. لقد ارسلنا، لقد یقیناً، ارسلنا، ارسلنا کا مادہ ہے را، سین اور لام. آپ اگر غور کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باب افعال سے ہے. باب افعال کا ماضی وہ شروع ہوتا ہے حمزہ پر زبر سے، افعلا، افعلا یفعل افعالا، اور یہ باب افعال میں جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی میں. باب افعال ماضی اور جمع متکلم افعلنا کے وزن پر ارسلنا. ارسل یرسل ارسالا، اس کے معنی ہوتے ہیں باب افعال میں بھیجنا، اور جمع متکلم ہے یقیناً ہم نے بھیجا. اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے بھیجا. رسولنا، رسول کی جمع ہوتی ہے رسولن، اور یہ یہاں پر مرکب اضافی ہے ہمارے رسول. مرکب اضافی میں کاکی کے یا راری رے ہوتا ہے ہمارے، ہمارے رسول. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. رسول چونکہ یہاں پر مفعول ہے اس لیے اس پر زبر ہے، یہ حالت نصب میں آ گیا، اور چونکہ مضاف ہے اس لیے خفیف ہے، اس پر حرکت ایک ہی ہے. نہ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور یہ یہاں پر مضاف الیہ ہے. یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبیناتی. بالبینات مرکب جاری ہے، با حرف جار اور اس کے بعد بینات.
بینات کا مادہ ہوتا ہے با، یا اور نون، اور اس سے ایک اسم بنتا ہے بینن۔ بینن کہتے ہیں کسی بھی واضح شے کو یا معجزے کو، اور اسی کی مؤنث ہوتی ہے بینتن۔ بینتن، اور جب آپ بینتن کی جمع سالم مؤنث بنائیں گے تو وہ ہو جائے گی بیناتن حالت رفع میں، اور بیناتن حالت نصب اور جر میں۔ تو یہ بینات، یہ بیناتن کی جمع سالم مؤنث ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا واضح نشانیاں یا معجزے۔ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن پاک میں مذکور ہیں، عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کے حوالے سے آپ نے چیلنج کیا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لا کر دکھائے، اور کوئی اس چیلنج کے جواب آج تک نہ دے سکا۔ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا، انزلنا یہ بالکل ارسلنا کی طرح ہے۔ انزلنا اس کا مادہ ہے نون، زا اور لام، اسی طرح سے باب افعال، اور باب افعال میں اسی طرح سے ماضی، اور ماضی میں اسی طرح سے جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ بھی۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا۔ انزلہ ینزل، نازل کرنا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، مع یہ ظرف ہے، فوقا، تحتا، خلفا، مع، اور ہم یہ اس کے ساتھ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی۔ یہ جتنے بھی ظرف ہیں یہ مضاف بن کے آتے ہیں اور اپنے بعد والے کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ معہم، ان کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ۔ کیا نازل کی؟ آگے فرمایا اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتابیں۔ میں جمع میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ جو ال لگتا ہے کسی بھی اسم پر تو اس ال کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ال جنس کا ہے، جنس کا، اور پھر اس سے مراد ہوتے ہیں کل شے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے۔ تو الحمد کا مطلب کل شکر، یعنی اس سے مراد کسی بھی جنس کا مکمل احاطہ۔ تو یہاں پر بھی الکتاب سے مراد کتابیں جمع میں۔ اور نازل کی ہم نے ان کے ساتھ کتابیں۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا، واو استناف کا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ۔ کیا نازل کی؟ الکتاب، کتابیں، ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 مکمل کی۔ آیت نمبر 25 طویل ہے، ہم نے اس کے بھی ترجمے کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ آپ خود بھی ترجمے کی کوشش کیجئے، آئندہ کلاس میں ہم ترجمہ مکمل کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک صحیح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن فہمی کے لیے ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین،
ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 54 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے یأمرون باب ڈیش کا فعل مضارع ہے۔ اے سمع، بی ضربا، سی نصرا۔ دوسرا سوال بالبخل مرکب ڈیش ہے۔ اے جاری، بی اضافی، سی توصیفی۔ تیسرا سوال یتولا مضارع ڈیش ہے۔ اے منصوب، بی مجزوم، سی مرفوع۔ چوتھا سوال بینات ڈیش کی جمع سالم مؤنث ہے۔ اے بین، بی بینتن، سی بینا۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے یأمرون باب ڈیش کا فعل مضارع ہے۔ اے سمع، بی ضربا، سی نصرا۔ دوسرا سوال بالبخل مرکب ڈیش ہے۔ اے جاری، بی اضافی، سی توصیفی۔ تیسرا سوال یتولا مضارع ڈیش ہے۔ اے منصوب، بی مجزوم، سی مرفوع۔ چوتھا سوال بینات ڈیش کی جمع سالم مؤنث ہے۔ اے بین، بی بینتن، سی بینا۔